बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुस्फी। प्रोग्राम दी फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 11 फरवरी है, 12 शाबान और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है और इसमें मुख्तलिफ उन्वानात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का हमारा मौजू रहेगा इमाम ज़माना और अमाले नीमय शाबान। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब, नज़ीर बशर इराक से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खुदावंद करीम हम सबको शाद व आबाद रखे और इस गैबत के दौर में इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क़िबला मौला इमाम ज़माना रूही व अरमान अल-फ़िदा की जब बात होती है तो यकीनन हम देखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके तमाम आइम्मा अहले बैत ने आपके मुताल्लिक गुफ्तगू फरमाई है और उस दौर को बेहतरीन दौर और इस्लाम की आलमी जो है वो एक फतह का दौर करार दिया। अहले बैत के अय्याम उसको अय्याम अल्लाह करार दिया है। तो मौला अमीरुल मोमिनीन के हवाले से अगर हम जानना चाहें कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने क्या गुफ्तगू फरमाई, इमाम ज़माना के हवाले से क्या पैगाम दिया उनके लिए, तो आप क्या कहेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि निअमा व अस्सलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हम सबको इस गैबत के दौर में उस इमाम की खिदमत की तौफीक मरहमत फरमा कि जिस इमाम के सदक़े पे पूरी कायनात आज जिंदा है। या अल्लाह, इस गैबत के दौर में हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत अता फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा तबलीग महदवियत करने की तौफीक करामत फरमा। आप सबकी खिदमत में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से हदीय तबरीक पेश करते हैं और जिस तरीके से इमाम की विलादत की तारीख करीब से करीब तर होती जा रही है, हमारी और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। जैसे ही 15 शाबान के लम्हात करीब होते हैं तो हम सबके जहन में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत सी बातें उजागर होती हैं, बहुत से सवालात हमारे जहनों में आते हैं कि इमाम की विलादत का वक्त करीब है तो हमें क्या करना चाहिए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान में क्या खुदावंद करीम ने बयान किया, रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम में हमारी क्या रहनुमाई की गई है। बहरहाल, मैं इब्तिदा में सबसे पहले आपकी खिदमत में इमाम के हवाले से वालिद मोहतरम जनाब असद रिजवी साहब के ये 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि जिसमें वो बयान करते हैं कि शफ़क़ का नूर भी रह रंगे आफ़ताब में आ, शफ़क़ का नूर भी रह रंगे आफ़ताब में आ, नजर बचा के कभी वादिये गुलाब में आ, खुतूत ही के वसीले से मैं पढ़ूं तुझको, कभी सवाल की सूरत कभी जवाब में आ। और अपनी एक मनक़बत के जिसका उन्वान ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और इस मनक़बत को मेरे छोटे भाई जनाब समन अब्बास रिज़वी साहब ने भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपने यूट्यूब चैनल समन अब्बास रिज़वी पे पढ़ा है, वहाँ भी आप इसे सुने और इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मनक़बत, उनकी फ़ज़ीलत, उनके फ़ज़ाइल को ज़्यादा से ज़्यादा बयान करें। उनकी अहादीस, उनके अक़वाल को इन अय्याम में, इन शब व रोज़ में एक दूसरे से हम शेयर करें और दूसरी कौम तक हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करें, इमाम की बातें बताएं, इमाम के फ़ज़ाइल बताएं। ये वो अमल है, ये वो काम है कि जिसका बेहद अज्र व सवाब है। इंशाअल्लाह मैं वो मनक़बत बयान करूँ, उसके बाद मौला मुत्तक़ियान ने जो बयान किया है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से, हम तक जो मैसेज पहुँचाए, जो पैगामात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दिए, वो मैं आपकी खिदमत में रिवायात की रोशनी में बयान करूँगा। मनक़बत हदीये समात है कि खुदा की कुदरत, नबी की सूरत, अली का जलवा, इमाम मेहदी। खुदा की कुदरत, नबी की सूरत, अली का जलवा, इमाम मेहदी। यही तारुफ बहुत है इनका, है इब्ने ज़हरा, इमाम मेहदी। और ये शेर कि हसन की सीरत का आईना है, हुसैन जैसे करीम है वो। हसन की सीरत का आईना है, हुसैन जैसे करीम है वो। ख्याल रखते हैं अपने शियों का, लम्हा लम्हा, इमाम मेहदी।
اور قرآن جیسا ہے ان کا لہجہ، پسینہ ان کا ہے عطر جنت۔ قرآن جیسا ہے ان کا لہجہ، پسینہ ان کا ہے عطر جنت۔ ہر ایک شرف سے جو ہے مشرف، وہ فخر کعبہ امام مہدی۔ اور یہ شعر کہ نبوتوں کو ہے ناز جس پر، امامتوں کو ہے فخر جس پر۔ نبوتوں کو ہے ناز جس پر، امامتوں کو ہے فخر جس پر۔ غرور جس پہ ہو خود خدا کو، ہے ایسا بندہ امام مہدی۔ اور یہ شعر کہ اسی کے دم سے ہے زندہ دنیا، اسی کا کھاتی ہے صدقہ دنیا۔ اسی کے دم سے ہے زندہ دنیا، اسی کا کھاتی ہے صدقہ دنیا۔ زمانے بھر کے ہے بے سہاروں کا ایک سہارا امام مہدی۔ اور یہ شعر کہ امام مہدی کی شان ہے یہ، امام مہدی کا ہے یہ رتبہ۔ امام مہدی کی شان ہے یہ، امام مہدی کا ہے یہ رتبہ۔ نبی سے لے کر کے عسکری تک ہر ایک کا چہرہ امام مہدی۔ نبی سے لے کر کے عسکری تک ہر ایک کا چہرہ امام مہدی۔ یا تمہارے پیچھے نماز پڑھ لوں، تمہارے قدموں کا نور دیکھوں۔ تمہارے پیچھے نماز پڑھ لوں، تمہارے قدموں کا نور دیکھوں۔ جناب عیسیٰ کے دل میں بھی ہے یہی تمنا امام مہدی۔ اور یہ شعر کہ وہ جن کو کل تک یقین نہیں تھا تمہاری غیبت پہ میرے مولا، وہ جن کو کل تک یقین نہیں تھا تمہاری غیبت پہ میرے مولا، ادب سے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے مولا امام مہدی، کہاں ہے مولا امام مہدی۔ جناب محسن کے قاتلوں سے قصاص لیجئے، سزائیں دیجئے، رسول چاہیں کہ مسکرائیں جناب زہرا امام مہدی۔ اور یہ شعر کہ میرے چچا کا کوئی بھی قاتل نہ بچنے پائے کہاں ہو آؤ، میرے چچا کا کوئی بھی قاتل نہ بچنے پائے کہاں ہو آؤ۔ یہ کہہ کے کرتی ہے یاد تم کو بہت سکینہ امام مہدی۔ اور مفتی کا شعر کہ لحد میں جب یہ سوال ہوگا رومان کیا ہے تیرا تعارف، لحد میں جب یہ سوال ہوگا رومان کیا ہے تیرا تعارف، میں مسکرا کر یہی کہوں گا ہے میرے مولا امام مہدی، ہے میرے مولا امام مہدی۔ تو یہ امام مہدی علیہ السلام کی ایک منقبت تھی کہ جو نجف اشرف میں ہی میں نے تحریر کیا تھا۔ آپ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے سعادت مند ہیں کہ ہمارے دل میں امام مہدی علیہ السلام کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے۔ اپنے آپ کو کبھی غریب تصور نہ کریں، اپنے آپ کو کبھی فقیر تصور نہ کریں، اپنے شہنشاہی پہ غرور کریں، اپنی بادشاہت پہ ناز کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارے شیو تم اپنی قسمت تو دیکھو، تمہیں امام زمانہ ملا ہے، وہ امام کہ جس کے لیے دعائے ندبہ میں ہم ندبہ کرتے ہیں کہ این باب اللہ الذی منہ یوتا، کہاں ہے وہ دروازہ اللہ کا، کہاں ہے وہ اللہ کا دروازہ کہ جس سے داخل ہوا جاتا ہے۔ ہم اور آپ دعائے ندبہ میں یہ بیان کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں این الشمس الطالعہ، این الاقمار المنیرہ، کہاں ہے طلوع کرتے ہوئے آفتاب، کہاں ہے چمکتے ہوئے ماتاب۔ ہم اور آپ دعائے ندبہ میں کہتے ہیں اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہوئے این الانجم الظاہرہ، اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں این بقیت اللہ التی لا تخلو من العطرۃ الہادیہ۔ ہم اور آپ اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہوئے دعائے ندبہ میں یہی تو کہتے ہیں این الحسن و این الحسین، این الحسن و این الحسین۔ ہم اور آپ ہی فقط امام زمانہ علیہ السلام کو یاد نہیں کرتے، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرنے والی جو شخصیتیں ہیں ان شخصیتوں میں مولا متقیان، غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے خود علی ابن ابی طالب نے جو میسج دیے، جو پیغامات دیے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ آیت اللہ سید کاظم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مہدی من المہد الی اللحد میں امیر المومنین کے ان فرامین کو نقل کیا، ان اقوال کو نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اپنے نبی کے اہل بیت کی طرف دیکھو۔ دنیا والوں سے خطاب ہے مولا کا کہ اپنے نبی کے اہل بیت کی طرف دیکھو، اگر وہ کہیں رکیں تو رک جاؤ، اگر وہ چلیں تو ان کے پیچھے پیچھے ہو جاؤ، اگر وہ مدد مانگیں تو ان کی مدد اور ان کی نصرت کرو، پھر خداوند عالم ہم اہل بیت میں سے ایک فرد کے ذریعے تم پر سے آزمائش کو ختم کر دے گا۔
یہ جو آج مومنین، یہ جو آج مومنات، یہ جو مولا کے چاہنے والے پوری دنیا میں آج آزمائش میں مبتلا ہیں، اس آزمائش کے ختم ہونے کی بشارت صدیوں پہلے ابو طالب کے لال ید اللہ عین اللہ لسان اللہ امیر المومنین نے دی تھی۔ مولا بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عنقریب ہماری نسل سے ایک ہمارا فرزند ظاہر ہوگا کہ جس کے ذریعے اللہ تمہاری آزمائشوں کو ختم کر دے گا۔ پھر امام بیان کرتے ہیں عنقریب خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ جو خدا کو پسند ہوگی، اسی کے افراد خدا سے محبت کریں گے، اور وہ قوم کس کی قوم ہوگی؟ امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ پس وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے، کہ جو خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے خدا انہیں پسند کرے گا۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ان پر حکومت وہ شخص کرے گا کہ جو ان میں اجنبی ہوگا، یعنی دنیا میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا کہ جو اس قوم پر، دنیا پر جس کی حکومت ہوگی لیکن وہ ان میں سے اجنبی ہوگا۔ پس وہ کون؟ بلکہ امام بیان کرتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کا چہرہ سرخ رنگ والا ہوگا، ان کا چہرہ روب والا ہوگا، ہیبت والا ہوگا، ان کے بالوں میں سرخی والی چمک ہوگی، وہ بغیر کسی مشکل سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ زمانہ ان کے ماتحت ہوگا، ان کا کلام سنایا جائے گا، ان کے اقوال بیان کیے جائیں گے، وہ زمین کو اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ زمین پہلے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس کے بعد علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی اہل بیت ہیں، ہم ہی وہ ہیں، ہم اہل بیت آسمانوں کا زمینوں کا نور ہیں، ہم نجات کی کشتیاں ہیں، ہمارے پاس چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے، تمام امور ہماری جانب پلٹتے ہیں، اور ہمارے مہدی کے ذریعے حجت تمام کر دی جائے گی۔ وہ سلسلہ امامت کے آخری امام ہیں، وہ امت کو بچانے والے ہیں، وہ امت کو نجات دینے والے ہیں، وہ منتہائے نور ہیں، وہ گہرا راز ہے، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ اس بندے کو مبارک ہو کہ جو ہمارے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جو ہم سے متمسک ہے اور ہماری محبت سے خدا کی عدالت میں محشور کیا جائے گا۔ یعنی مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو بشارت دیا کہ گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا، بلکہ تم ہماری محبت کے ساتھ خدا کی عدالت میں محشور کیے جاؤ گے۔ یہ مولا متقیان نے میسج دیا ہے ہمیں صدیوں پہلے کہ ایک آنے والا ہے کہ جس کا انتظار کرو، اس کے انتظار میں بھی برکت ہے، اس کے انتظار میں بھی عبادت ہے، اس کا انتظار بھی ایک ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم اور آپ آج اسی امام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے زیادہ اپنے کو زندگی عطا کریں اور بیدار رہیں۔ یہ مولا متقیان کا میسج اور پیغام تھا۔ بہت ہی خوبصورت پیغام امام زمانہ روح و ارواح الفدا ہمارے زمانے کے امام کے لیے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام آپ نے نشر کیا، جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جہاں پر بات ہوتی ہے کہ یہ وقت جو ہے کہا جاتا ہے کہ عصر ظہور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یقیناً یہ وقت زمینہ سازی کا وقت ہے، یہ اپنی اصلاح نفس کا وقت ہے کہ انسان کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں اپنے کو داخل کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوں وہاں پر جا کر ان اصحاب کے ساتھ اپنا نام لکھوانا ہی اصحاب میں جمع ہونے کی بات ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنے گھر سے، اپنے جہاں وہ رہتا ہے اس گوشے سے بھی وہ درجہ حاصل کر سکتا ہے کہ وہ امام کا اصحاب شمار ہو، چاہے وہ زندہ ہو یا اپنی جو حیات ہے اس کو وہ تمام کرے اور ایز اے اصحاب کے وہ دوبارہ محشور ہو۔ تو کس طرح سے امام کے اصحاب میں شامل ہوا جائے، وہ عمل یا وہ اعمال کون سے انجام دے، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور ہم سب کے لیے یہ سوال ہماری زندگی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سوال ہمارے لیے یقیناً دنیا کی کامیابی بھی اپنے اندر چھپا ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت لیے ہوئے ہے۔ ہم اور آپ آج موقع ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس اس وقت ہے،
اس وقت کو اپنی زندگی کے اوقات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں۔ ہم اور آپ ابھی غیبت کے دور میں ہیں، ہم اور آپ اس وقت امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ خداوند کریم ہمیں امام کے لشکر میں شامل کرے گا۔ اعمال کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں بہار الانوار کی ایک روایت بیان کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت قائم علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہے، بلکہ اگر وہ چاہتا ہے کہ امام کے اصحاب میں اس کا شمار ہو تو اسے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار کے دوران تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، نیک اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ دو کام کر رہا ہے، یعنی امام زمانہ کا انتظار اور اس انتظار امام زمانہ میں جو ڈیوریشن ہے، جو وقفہ ہے، جو وقت گزر رہا ہے، اس میں اپنی زندگی کو تقوی الہی کے ساتھ گزارے اور اپنے اخلاق کو بہترین بنائے، تاکہ اس کو دیکھ کے دنیا والے یہ کہیں کہ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس گھرانے کا اخلاق قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اے محمد میں نے آپ کو اخلاق عظیم پر فائز کیا۔ تو یہ ایک عمل ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو امام کے اصحاب میں شامل کرنے کے لائق بنا سکتے ہیں۔ یہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس میں امام نے بیان کیا کہ پریشان نہیں ہونا، بلکہ تم امام کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہو اس طریقے سے۔ یعنی اگر ہم تقوی اپنے اندر پیدا کر لیں، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سے نفرت ہو، سچ سے محبت ہو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ علی سے محبت ہو، علی کے دشمنوں سے، علی کے قاتلوں سے اظہار بیزاری ہو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو مانے، خدا کے دشمنوں کو جو خدا کا انکار کرتے ہیں ان سے اظہار براعت ہو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے تو ہمیں نماز کے مصلی پہ جانا چاہیے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے تو ہمیں ماہ مبارک رمضان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچ سے محبت کریں، جھوٹ سے نفرت کریں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ عدالت الہی پر ایمان رکھیں، ظالم، ظلم، ستمگروں سے نفرت کریں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جنت پر عقیدہ ہو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کوششیں کریں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں موجود رہیں جہاں امام زمانہ علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں سے غائب رہیں کہ جہاں اگر ہم رہیں خدا نخواستہ تو امام زمانہ علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ یہ تقوی ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس حق کو پیش نظر رکھ کر اس سے ملاقات کریں، اس سے گفتگو کریں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ہم سے کمتر ہے، کوئی ہم سے نیچا ہے، کوئی ہم سے درجے میں کم ہے، ہم سے پیسے میں کم ہے، ہم سے علم میں کم ہے تو اسے ہم جھڑک دیں، اسے صحیح معنوں میں ہم گفتگو نہیں کریں، اور جو ہم سے سپر ہے اس کے سامنے جائیں تو اس طریقے سے ہم اپنے اخلاق کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ وہ ہمارا خدا ہے۔ یہی تو آج ہمارا معاشرہ ہے۔ تو بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو جس حیثیت کا مالک ہے اور جو استحقاق رکھتا ہے، جس کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ اس کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں، تو اس عمل کے ذریعے ہم امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہو سکتے۔ دوسرا عمل جو ہم اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، دعائے عہد۔ دعائے عہد کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب زاد المعاد میں ہے اور بھی دوسری کتابوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص بھی 40 دن صبح کے وقت دعائے عہد پڑھے گا تو وہ حضرت قائم علیہ السلام کے انصار میں، ان کے اصحاب میں شامل ہوگا۔ اگر وہ ظہور سے پہلے مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر سے نکالے گا اور وہ امام کی نصرت کرے گا، اور اس کے اس دعائے عہد کو پڑھنے سے جو اسے ثواب ملے گا، اس دعائے عہد میں جتنے بھی لفظ ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہر لفظ کے بدلے 1000 نیکی عطا فرمائے گا اور 1000 گناہ کو معاف کر دے گا۔ دعائے عہد اگر کوئی شخص 40 دن تک مسلسل نماز سے صبح کے بعد پڑھے تو وہ امام کے لشکر میں شمار کیا جائے گا، امام کے انصار میں اسے گنا جائے گا، اور ایک ایک لفظ کے ذریعے اللہ اس کے 1000 نیکیوں میں اضافہ کرے گا اور 1000 گناہوں کو بخشے گا۔ کیا ہے دعا کا فقرہ؟ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع۔ یہی وہ دعائے عہد ہے کہ جس میں ہم روزانہ اپنے وقت کے امام سے تجدید بیعت کرتے ہیں۔ امام سے ہم روزانہ یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمارے اوپر صرف اور صرف آپ کی بیعت ہے۔ تو یہ دو عمل میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ تقوی الہی،
बेहतरीन अखलाक, इमाम का इंतजार और दुआ अहद की तिलावत करें। इंशाअल्लाह खुदावंद करीम इस दुआ अहद की तिलावत से हमारी रूह को इतना पाकीज़ा बना देगा कि हम वक्त के इमाम के लश्कर में दाखिला कराने के लायक अपने आप को बना लेंगे। सुभान अल्लाह क़िबला, सुभान अल्लाह। अच्छा, जहाँ पर आपने ये बात की, वहाँ पर अगर इज्तिमाई तौर पर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि ये वक़्त जो है वो इस्लाह नफ्स का वक़्त है, ये वक़्त जो है अपनी इस्लाह करने का वक़्त है, ये वक़्त जो है अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलने का वक़्त है, ये लोगों की मदद का वक़्त है, ये इसमें जो है वो ज़मीना साज़ी का वक़्त है। तो हमारी अगर हम मजमूई तौर पर इनफरादियत से हट कर, अगर हम मजमूई तौर पर, इनफरादी तौर पर, मजमूई तौर पर देखें तो हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ इस वक़्त पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इमाम ज़माना रूही व अरमान अल-फ़िदा की इमामत के कायल अफ़राद हैं, जो उनकी मारिफत रखते हैं, कमा हक़्क़ हो, चाहे वो एक क़त्रे आब के बराबरी क्यों ना हो, मगर उनके फ़ॉलोवर्स हैं, उनको मानते हैं और उन पर यकीन रखते हैं कि वो हज़रत बक़ीतुल्लाह हैं, तो उनकी मोमिन की इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? आप क्या देखते हैं? इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। देखिए, मैं चंद लम्हा आपका लेना चाहता हूँ और नाज़रीन की खिदमत में ग़ैबत की जो इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, हम सब की इज्तिमाई भी और फ़र्दी भी ज़िम्मेदारी है। चूँकि इमाम आलम के इमाम हैं, इमाम कायनात के इमाम हैं, तो हम सबको न सिर्फ़ ये कि अपने आप को इंडिविजुअल देखना चाहिए, बल्कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से इंडिविजुअल भी काम करें और इज्तिमाई भी, यानी सोसाइटी लेवल पे मुल्क के हवाले से, अपने सूबे के हवाले से, अपने शहर, क़रिये के हवाले से हमें काम करना चाहिए। क्या ज़िम्मेदारी? पहली ज़िम्मेदारी तो हमारी ये बनती है कि हम इमाम की जुदाई पर गमगीन हों। पहली ज़िम्मेदारी हमारी ये, कि हमें अपनी ज़िंदगी से ये एहसास होना चाहिए कि कोई है कि जो हमारे पास अभी नहीं है, ज़ाहिरी तौर पे जो हमसे जुदा है। तो इमाम की जुदाई और मज़लूमियत पर गमगीन होना हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को याद दिलाएगा। क्यों? अच्छा, ये जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में इमाम की जुदाई पर जो हम गमगीन होंगे, तो इसके मुतल्लिक़ भी एक रिवायत बड़ी खूबसूरत है, किताब उसूल काफ़ी में है कि खुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि जो शख्स भी हमारी मज़लूमियत पर गमगीन होता है, जो शख्स हमारी मज़लूमियत पर गमगीन होकर साँस लेता है, तो उसकी साँस ये तस्बीह के मानिंद है। यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हम और आप याद कर रहे हैं और याद करके जो हम साँस ले रहे हैं, ये जो गमज़दा साँसें हम ले रहे हैं, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि तुम्हारा ये साँस लेना तस्बीह इलाही शुमार किया। ये तुम्हारा साँस लेना इबादत का दर्जा है। ये तुम्हारा साँस लेना अल्लाह की बारगाह में मकबूल और मंज़ूर है। तो पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी से खुद को ये रियलाइज़ कराएँ कि कुछ है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। कोई कमी है हमारी ज़िंदगी में और अपने वक़्त के इमाम को तलाश करें। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से गमज़दा रहें और ये दुआए नुतबा पढ़ें। इमाम के हवाले से जो दुआएँ वारिद हुई हैं, उन दुआओं को पढ़ें और अपने वक़्त के इमाम को याद करें। एक तो ये ज़िम्मेदारी हमारी वो बनती है। दूसरी ज़िम्मेदारी हमारे लिए ये है कि इंतज़ार ज़हूर, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इंतज़ार हम करें। ये इंतज़ार करना क्या है? खुद इमाम मासूम अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करना अफ़ज़ल इबादत है। रसूलुल्लाह की हदीस है, अफ़ज़लु आमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करना हमारी उम्मत के अफ़ज़ल आमाल में से बेहतरीन अमल। यानी जो शख्स इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहा है, वो बेहतरीन अमल अंजाम दे रहा है। अच्छा, जब इंतज़ार करेंगे हम और आप, तो हमें अपने ज़हन में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जो याद हमारे ज़हन में रहेगी, तो हम बुराइयों से बचेंगे, हम गुनाहों से बचेंगे, हम शैतान के हरबे से बचेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारे ज़हन में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। हमें इंतज़ार है उस इमाम का कि जो आकर शैतान को भी फिन्नार कर देंगे, शैतान के लश्कर को भी ख़त्म कर देंगे। तो ये इंतज़ार ज़हूर, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतज़ार। और खुद कमालुद्दीन में इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि बेशक काइम अलैहिस्सलाम हम में से हैं और वो मेहदी अलैहिस्सलाम है, कि जिनकी ग़ैबत के दौरान जो शख्स जो इंतज़ार करता है और इंतज़ार के बाद जो ज़हूर होगा इमाम का, यानी जो शख्स इमाम का इंतज़ार कर रहा है, तो अगर कोई शख्स इमाम के इंतज़ार में ज़िंदगी गुज़ार रहा है, तो ज़हूर के बाद वो शख्स वो अज्र व सवाब पाएगा कि जो खुदा ने उन बंदों के लिए ख़ास करके रखा है।
تو یہ دوسرا ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم امام کا انتظار کریں۔ تیسرا عمل، تیسری ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ امام کی جدائی میں ہم اور آپ اپنے آپ کو گریہ کے عمل میں لے کے آئیں، یعنی امام کو یاد کر کے آنسو بہائیں، اس نبی کو یاد کریں کہ جس نبی کا یوسف، وہ امام کہ جو یوسف زہرا کہلاتے ہیں، اگر ان کی یاد میں ہم گریہ کریں تو یہ جو روزانہ ہمارا زندگی کا عمل ہوگا، تو اس عمل کے ذریعے ہم اپنے تزکیہ نفس کے امر کو انجام دے سکیں گے، اپنے نفس کو پاک کر سکیں گے۔ امام کی جدائی میں آنسو بہائیں گے، یہ آنسو کا بہانا ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ ایک یہ ذمہ داری ہوئی۔ چوتھی ذمہ داری میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام کے ظہور کے لیے جو ہم انتظار کر رہے ہیں، تو اس میں عجلت میں کام نہ لیں، فیصلہ خود سے نہ کریں کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی صدیاں گزر گئیں، امام کب آئیں گے۔ نہیں، اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کا جب حکم ہوگا تو اس حکم کے لیے ہم اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ جب چاہے گا امام کا ظہور، اپنے آپ کو ہمیں آمادہ رکھنا ہے، امر الہی میں دخل نہیں دینا ہے۔ کیوں نہیں امام آ رہے؟ یہ سوال ہمیں امام کے باغیوں میں شمار نہ کر دے، خدا نخواستہ۔ کیوں امام نہیں ہے؟ نہیں، امام کو آنا ہے، ہم کیوں نہیں امام کے لشکر کے لائق بن رہے ہیں؟ یہ سوال کریں اپنے آپ سے، ہم کیوں نہیں امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت اس انداز میں کر رہے ہیں جیسا امام ہم سے چاہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں امام کی غیبت میں ایک سال مومن کی طرح زندگی گزار؟ ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا رہے؟ ہم کیوں نہیں رزق حلال کی تلاش میں؟ ہم کیوں نہیں امام کے چاہنے والوں کے درمیان کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آ رہے ہیں کہ جس سے امام کے چاہنے والوں کے درمیان امام کی محبت میں اضافہ ہوگا؟ یہ سوال کریں۔ لیکن یہ کہ امام کیوں نہیں آ رہے، امام کب آئیں گے؟ جب اللہ کا حکم ہوگا امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے۔ اس کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ کہ ہم جو کما رہے ہیں، ہم جو ارن کر رہے ہیں، ہم جو بہت بڑے بزنس مین بن گئے ہیں، ہم جو بہت بڑے کسی کمپنی کے HR ہیں، CEO بنے ہوئے ہیں، ہم مینیجر بنے ہوئے ہیں، ہم کسی فیکٹری کے مالک ہیں اور بہت بے پناہ ہمارے پاس دولت ہے، تو اس دولت کے مالک اپنے آپ کو تصور نہ کریں۔ ان مال کے ذریعے، ان اموال کے ذریعے، ان دولتوں کے ذریعے ہم امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کریں، اپنے مال کو، اپنی دولت کو امام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ کیسے ہدیہ کیا جاتا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں، باطل طاقتیں اپنی باطل دین کی ترویج کے لیے بے پناہ سمندروں کی طرح پیسے بہا رہے ہیں، بے پناہ دولت خرچ کر رہے ہیں، جبکہ ان کا نہ دین صحیح ہے، نہ ان کا ایمان صحیح ہے، نہ ان کا مذہب صحیح ہے۔ ہمارے یہاں سب کچھ حق پہ ہے، اس کے باوجود اگر بخالت سے ہم کام لیں، یہ نہ دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر ایک سینٹر میں 50 افراد ہیں تو اب ہم یہ 50 ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھیں کہ وہ اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، وہ اتنا ڈونیشن دے رہا ہے تو ہم بھی اتنا ہی دیں۔ امام کا نام آ جائے، اگر امام کی محبت میں اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہم جتنا خرچ کر لے جائیں، سمجھے کہ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ یہ وہ LIC ہے، یہ وہ انشورنس ہے، یہ وہ بینک ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز اگر ہم ڈالیں تو وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اپنے مال کے ذریعے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہے، ایسے سینٹر کو قائم کریں، ایسے اسکول بنائیں، ایسی درسگاہ بنائیں، ایسا مکتب تعمیر کرائیں کہ جہاں دینی تعلیم کا رواج ہو، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم، ایکیڈمک ایجوکیشن کا انتظام ہو، جہاں مولا کے وہ چاہنے والے کہ جو کم پیسے کی بنا پر اچھی تعلیم سے محروم ہیں، جن کے والدین اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو بہترین درسگاہ میں بھیج سکے، بہترین یونیورسٹی میں بھیج سکے، تو ایسی یونیورسٹی بنائیں، ایسی درسگاہ بنائیں، چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک، جو جس حیثیت کے مالک ہیں۔ کیوں؟ امام زمانہ کے چاہنے والوں کی ہم تربیت کریں، امام کے چاہنے والے، امام کے شیعہ کے جو محتاج علم ہے، ان کے لیے علم کے چراغ کو روشن کریں، تاکہ جب یہ چراغ جلے گا تو اس چراغ تلے جتنے لوگ رہیں گے اس کی روشنی سے منور۔ تو اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کا نوکر، ان کا خادم، ان کا غلام تصور کریں، اپنے مال کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے امام کی نصرت اور مدد کریں۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں۔ ہم روزانہ اپنی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، روزانہ اپنی سلامتی کے، اسی طریقے سے اپنی سلامتی سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں۔
بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ کیسا عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم جس امام کے صدقے میں زندہ ہے، جس امام کی وجہ سے ہم سلامت ہیں، اس امام کے لیے ہم صدقہ نکالیں، ان کی سلامتی کی ہماری کیا اوقات؟ بے شک ہم امام کے صدقے میں زندہ ہیں، لیکن یہ جو صدقہ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے ہم نکال رہے ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام کی اہمیت کتنی ہے، ہماری زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام شامل کتنا ہے۔ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اگر ہم کسی سے عشق کرتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے ہم اعمال انجام دیتے ہیں، اگر وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے وقت کے امام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں، یا اللہ میرے وقت کے امام کو سلامت رکھ، یا اللہ امام زمانہ اس لیے کہ امام سلامت ہے، پوری کائنات سلامت ہے۔ ہماری وجہ سے امام کی سلامتی میں اضافہ نہیں ہوگا، ہمارے صدقہ نکالنے سے، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے معصومین علیہ السلام نے خود روایتوں میں تاکید کی ہے کہ صدقہ انسان کو بلاؤں سے دور رکھتا ہے۔ ہم جب امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے ہیں، گویا ہم نے اپنے لیے صدقہ نکالا، اس لیے کہ جب ہم کسی کے لیے کوئی ہدیہ کرتے ہیں، کوئی نیکی بھیجتے ہیں، تو وہ بھی کسی نہ کسی بہانے ہم تک وہ گفٹ پہنچاتا ہے، اور اس سے بہتر انداز وہ امام کے جو غیرتوں کا امام ہے، وہ امام کے جس کے قدموں میں پوری کائنات ہے، اگر ہم امام کی طرف کچھ ہدیہ کریں گے تو امام جب ریٹرن میں اگر کچھ ہمیں بھیجے، اگر امام ہماری سلامتی کے لیے دعا کر دے تو پھر ہمیں کون ختم کر سکتا ہے، ہمیں کون مٹا سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ آج تشیع سورج کی طرح روشن ہے، آفتاب و مہتاب کی طرح آج مذہب تشیع چمک اور دمک رہا ہے۔ پوری دنیا میں عزاداروں کا ایک روب ہے، عزاداروں کا ایک جلال ہے، عزاداروں کی ایک جلالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جس امام کی سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور امام ہماری سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے وقت کے امام کی غیبت میں امام کی طرف سے اپنے آپ کو امپلائی بنائیں۔ اس کے بعد ہم امام کی معرفت کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ بہت سی دعائیں ہیں، روایتوں میں ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو امام کی صفات کو تلاش کریں، امام کی صفات، امام کی کوالٹیز، اس کو کھوجیں، تلاش کریں، کتابوں میں علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں، اس کے بعد ان صفات کی خوشبو سے اپنے وجود کو معطر کریں۔ اللہ اکبر! وہ امام کہ جو صداقتوں کا امین ہے، وہ امام کی جو شجاعتوں کا علمبردار ہے، وہ امام کے جو کرامتوں کا مظہر ہے، وہ امام کے جس کے صدقے میں پوری کائنات آج زیور وجود سے آراستہ ہے۔ تو امام کے صفات کی معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور دنیا تک ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ امام ان صفات حسنہ کا حامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امام کی معرفت کی بھیک مانگیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم رزق مانگتے ہیں، ہم اولاد مانگتے ہیں، اپنی کامیابی مانگتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اسکول اور کالج میں رزلٹ بہترین ہمارا ہے، اللہ سے دعا۔ اسی طریقے سے ہم خاص طور سے الگ سے یہ دعا کریے، اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا عاشق بنا دے، ہمیں ان کے عشق سے قریب کر دے۔ ایک یہ عمل ہے۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام سے ہم توسل کریں، ہم امام زمانہ علیہ السلام سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، امام زمانہ علیہ السلام سے اپنی روحانیت کے رشتے کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ کوئی دن ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دن یاد امام سے خالی ہو جائے۔ روزانہ ہم جیسے ہی صبح اٹھیں تو ہمارا گھر اس طریقے سے سجا ہو کہ ہمارے گھر کو دیکھ کر امام زمانہ علیہ السلام کی یاد آ جائے۔ ایک بہت بڑے حکیم تھے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک ڈرائنگ روم، بڑی خوبصورت سجاوٹ انہوں نے کر رکھی تھی، بہترین ڈرائنگ روم تھا، بہترین صوفے اور تمام ڈیکوریشن کے سامان ان کے کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک فریم بالکل خالی، یعنی اس فریم میں کوئی تصویر نہیں تھی، انہوں نے بالکل ڈرائنگ روم کے کارنر پہ بالکل فرنٹ پہ رکھا کہ کوئی بھی مہمان گیسٹ آئے گا تو وہ فریم ضرور دیکھے گا۔ تو جب انہوں نے پورا گھر سجا لیا، ڈرائنگ روم وغیرہ سب بالکل آراستہ ہو گیا، تو انہوں نے اس فریم کو دیوار پہ لگا دیا۔ اب جب لوگ ان کے یہاں آنے لگے تو کہا کہ حضور آپ کا گھر تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، لگتا ہے یہ فریم جو ہے یہ تصویر سے خالی ہے، اس میں
تصویر ضرور آ جانی چاہیے. یہ فریم اچھا نہیں لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ آپ کسی فوٹوگرافر کی آپ نے تصویر دے رکھی ہے، وہ تصویر ابھی تک آئی نہیں ہے. تو وہ بڑا عجیب جملہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ فریم ایک تصویر سے خالی ہے، اور وہ تصویر میرے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے. میں نے اسے یہاں پہ اس لیے رکھا تاکہ میں روزانہ جب اسے دیکھوں گا تو مجھے یہ یاد رہے کہ میرا وقت کا امام ابھی غیبت میں ہے، اور میں اپنے وقت کے امام کو تلاش کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ میرا یہ گھر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے مبارک ہو جائے. اور یہ فریم کہ جو بغیر تصویر کی ہے، یہ فریم اپنی تصویر کے ساتھ ایک مکمل خوبصورت تصویر بن کر لوگوں کے سامنے آ جائے. تو وہ بیان کرے کہ اس طریقے سے مجھے میرے وقت کے امام کی یاد آتی ہے. تو ہم اور آپ بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو مینج کریں، اپنی زندگی کو مرتب کریں، تاکہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر سکیں. آج ہم اور آپ، میں آیت اللہ وحید خراسانی دامت ذلہ العالی، اللہ ان کی حیات میں اضافہ کرے، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھتے بستر پہ ہم اور آپ ہیں، جیسے ہی بیڈ پہ ہیں آنکھ کھلی، ویسے ہی ہم السلام علیک یا صاحب العصر والزمان کہیں، اور 11 مرتبہ سورہ قل واللہ احد، سورہ توحید کی تلاوت کر کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ دیں. نمازیں اس کے بعد اٹھیں، نماز شب پڑھیں، نماز فجر پڑھیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم یہ عمل کرو گے تو چند ہی دن میں دیکھو گے کہ تمہاری زندگی میں کیا کمال آیا ہے، تمہاری زندگی میں کیا نور آیا ہے. روزانہ اٹھتے ہی ہمارا یہ طریقہ، یہ سلیبس آف لائف ہونا چاہیے کہ ہم اٹھیں اور اپنے وقت امام کو یاد کریں. جب بستر پہ سونے جائیں تو اسی طریقے سے 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کریں، اور دن بھر اگر اطاعت خدا میں ہماری زندگی گزری ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور امام کی خدمت میں ہدیہ صلوات کے ساتھ کہ مولا آپ کی نگاہ کرم اور آپ کی ولایت کے صدقے میں ہم نے یہ کام انجام دے. خدا نخواستہ کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ سے امام کا واسطہ دے کر ہم توبہ کریں، اور اللہ سے بھیک مانگے کہ یا اللہ آج ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ہم جو گناہ کرتے کسی اور پہ ظلم نہیں کرتے. ظلم تو نفسی دعائے کمیل میں مولا متقیان بیان کرتے ہیں، دراصل جو تم گناہ کرتے ہو گویا تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اس لیے کہ تمہارا نفس تو سوائے جنت کے کسی اور چیز کے لیے ہے ہی نہیں، تمہارا وجود سوائے جنت کے کسی اور شے کے لیے نہیں ہے، تم نے اسے سستے میں بیچ دیا. تو یہ چند وہ وظائف ہیں، چند وہ اعمال ہیں جس کے ذریعے ہم غیبت میں اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر سکتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، شب نیمہ شعبان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں، کیونکہ شب نیمہ اعمال اس کے اوپر بھی ہم نے اس میں بات کرنی ہے، کیونکہ اس کا ربط امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کے ساتھ بہت ہی گہرا ہے. تو شب نیمہ شعبان کے اعمال کی طرف اگر تھوڑی سی توجہات کو مبذول فرما لیں تاکہ لوگ نوٹ فرما لیں، ناظرین ہمارے نوٹ فرما لیں، تاکہ اس شب میں جو ہے وہ اعمال انجام بجا لانے میں سہولت ہو جائے ان لوگوں کو جن کے نالج میں نہیں ہے، تو ان کے لیے ذرا بیان فرما دیں. دیکھیں، شب نیمہ شعبان کے متعلق روایت میں ہے، مفات الجنان میں اور بھی دیگر اعمال اور وظائف کی کتابوں میں ہے، بصائر الدرجات میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو اعمال ہمارے شیعوں کے جو ہم انجام دیتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، تو امام بیان کرتے ہیں کہ ہر جمعرات کو ہمارے شیعوں کے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جب 1 سال مکمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ نصف شعبان ہے، یعنی شب نیمہ شعبان، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ جب سال مکمل ہو جاتا ہے، ہمارے شیعوں کے اعمال ہر جمعرات کو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جب سال مکمل ہوتا ہے یعنی نصف شعبان میں وہ اعمال ہمارے جد رسول خدا اور ہمارے جد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ شب نیمہ شعبان کا وہ بہترین عمل ہے کہ ہمارے اعمال امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، رسول کی خدمت میں، مولا متقیان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. لہٰذا اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ ہمارے اعمال کی فائل جب امام معصومین علیہ السلام کے سامنے کھلے، پیغمبر کی خدمت میں کھلے، تو امام اور رسول ہمیں دعا دیں کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے، ایسے ہوتے ہیں حسین کے عزیز. خدا نخواستہ اگر غلطیاں ہوں، خدا نخواستہ اگر گناہ ہو، امام کی معصیت، امام کی نافرمانی ہو، تو امام کے دکھ کا یہ سبب بنے گا، امام کی ناراضگی کا یہ سبب بنے گا.
ایک عمل تو یہ ہوا کہ اپنے اعمال کو بہتر بنائے. دوسرا عمل جو شب نیمہ شعبان کا بہت اہم ہے اور بہت خوبصورت عمل ہے، اور دیکھیے یہ حسن اتفاق ہے کہ شب نیمہ شعبان بھی ہے اس دفعہ اور شب جمعہ بھی ہے. دو مناسبتیں پائی جا رہی ہیں. وہ شب جمعہ کہ جس کے متعلق امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو تو وہ شب جمعہ میں دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. بعض وقت اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے کی دعا کو ابھی اکٹھا کر کے رکھو، جب شب جمعہ آئے گی تب میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. تو دو مناسبتیں امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں مل رہی ہیں، ایک تو شب جمعہ اور دوسرے شب نیمہ شعبان اور امام زمان علیہ السلام کی ولادت کی شب. اب اس کا جو ایک بہترین عمل ہے وہ کیا ہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 انبیاء سے 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرے تو اسے شب نیمہ شعبان میں کیا عمل انجام دینا چاہیے. امام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی شب نیمہ شعبان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے گویا اس نے 1,24,000 پیغمبر سے مصافحہ کیا ہے. یہ کیا کم فضیلت. تو شب نیمہ شعبان میں یہ عمل ہرگز فراموش نہ کیجیے گا. اچھا اگر کوئی کربلا آ سکتا ہے، قبر امام حسین پہ آ سکتا ہے تو وہاں کی زیارت کرے. اگر نہیں آ سکتا تو انسان جہاں بھی موجود ہے وہاں سے کربلا کی طرف رخ کرے اور السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو شب نیمہ شعبان کی ایک مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام مفات الجنان میں اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ علماء سے دریافت کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی نہ کسی عالم سے آپ کا کانٹیکٹ ہے. اس عمل سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے. 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنا کہ یہ عام بات ہے. تو وہ عمل کہ جس سے امام کے چاہنے والوں کو نبیوں سے مصافحہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. تیسرا عمل اس بابرکت شب میں امام بیان کرتے ہیں کہ سوائے شقی کے، یعنی امام کا یہ جملہ ہے اللہ اکبر، کہ سوائے شقی کے کوئی بھی شخص اس رات میں عبادت کرنے میں سستی اور کاہلی نہیں کرتا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی سستی کر رہا ہے اور اس رات میں جاگ نہیں رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے تو یوں ہی ویسٹ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، سمندروں پہ جا رہا ہے اور ادھر ادھر تفریح کر رہا ہے، تو امام بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص شقی ہے، یعنی اس نے ظلم کیا ہے. تو امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اس رات میں جا کر عبادت کرنا یہ بہترین انسان ہونے کی، بہترین مومن ہونے کی علامت ہے. اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں بہترین اذکار ہیں آپ کے لیے، بہترین دعائیں ہیں، بہترین وظائف ہیں. اس میں دعائے کمیل پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، یعنی اس رات میں دعائے کمیل ہمیں پڑھنا چاہیے. اس رات کی جو مخصوص نمازیں ہیں جو دعاؤں کی کتاب میں مفات الجنان میں ہے ان دعاؤں کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار جو شعبان المعظم کے مہینے میں بہترین عمل ہے. استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اس کے بعد کثرت کے ساتھ محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود پڑھیں، کثرت کے ساتھ محمد وآل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھیں. روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم کہتا ہے، امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یعنی صلوات میں امام زمانہ کے ظہور کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو وہ شخص ایسا ہے جیسے وہ امام کے خیمے میں ہے. تو یہ شب نیمہ شعبان کا بہترین. دعائے ندبہ پڑھیں، اور دعائے ندبہ میں جب ان فقروں کو ہم پڑھیں، این الطالب بدم المقتول بے کربلا، این الحسن و این الحسین، جب ان فقروں کو پڑھیں، جب امام زمان علیہ السلام کو پکاریں تو آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہونا چاہیے. لگے کہ ہم امام کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، لگے کہ ہماری کوئی قیمتی شے ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. اس طریقے سے شب نیمہ شعبان اسے صدقہ نکالیں، صدقہ نکال کر ہم امام کے ان غربا، ان غریب چاہنے والوں کو جن کو مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، ان تک ہم ایک بہترین اخلاق کے ساتھ ان چیزوں کو پہنچائیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہونے پائے. اسلام کو سمجھیں، ولایت اہل بیت کو سمجھیں. ولایت اہل بیت ہمیں درس دے رہی ہے کہ کسی کو اگر عطا کرو تو جتا کے عطا نہیں کرو بلکہ توفیق خدا سمجھ کے کہ اللہ نے تمہیں اس لائق سمجھا کہ اپنا کام تم سے وہ لے رہا ہے. تو یہ شب نیمہ شعبان کا بہترین عمل ہے. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل بتاؤں جو یوں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آغائے باقر ہمدانی نے اپنی آقائے اکبر ہمدانی نے اپنی کتاب مہدویت سے رشتہ معنویت کیسا ہونا چاہیے اس میں بیان کیا
کہ اگر کسی کو بہت سخت کوئی حاجت ہو، بہت زیادہ وہ پریشان ہو، بہت زیادہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو، تو علی اکبر حمدانی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب مہدویت سے رشتہ معنویت کیسے ہم پیدا کریں. وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کہیں بھی اسے کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، سارے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا ہے، دوستوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، ہر طرف سے وہ مایوس ہو گیا ہے، تو قرآن کی آیت کو یاد کرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، رحمت اللہ والے ہو اگر تم، تو اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو ہمیشہ امید کے ساتھ قریب کرو. علی اکبر حمدانی بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے. یہ تو عمل آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے شب نیمہ شعبان میں اگر کوئی مصیبت پریشانی ہے تو اس کے لیے خاص طور سے یہ عمل ہم اور آپ انجام دیں کہ کسی صحرا میں چلے جائیں، کہ کہیں تنہائی میں ہم اور آپ چلے جائیں، اور ایسی جگہ جائیں جہاں کوئی ہمیں نہ دیکھے، نہ ہم کسی کو دیکھیں، نہ کوئی ہمیں دیکھے. اگر غسل کر سکتے ہیں تو غسل کریں. اچھا، شب نیمہ شعبان یوں بھی غسل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے، بہترین عمل ہے، تو غسل کرنا چاہیے. اس کے بعد اپنے سر کو بڑھنا کریں، آستین کو چڑھائیں، لگے کہ غریب پریشان ہے، فریاد کرنے والا کوئی شخص ہے، اپنے آستین کو چڑھائیں، گریبان کو چاک کریں، اور اپنے گناہوں کا تصور کریں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنی مجبوریوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. یا اللہ تو قادر مطلق ہے، میں خلق الانسان ضعیفہ کا مصداق ہوں. اپنے گناہوں کو تصور کرنے کے بعد تھوڑی سی خاک کو اٹھائے اور اپنے سر پہ ڈالے. خاک کو سر پہ ڈالنے کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ وہ اپنے وقت کے امام کو یاد کرے. امام کو کس طرح پکارے؟ امام کو یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان کہہ کے اپنے وقت کے امام کو پکارے، یا اس طریقے سے کہے واہ ویلا ہو، واہ ویلا ہو، واہ ویلا ہو، واہ غوثا ہو، واہ غوثا ہو، واہ غوثا، بلند آواز سے کہے اور اپنے وقت کے امام کو یاد کرے اور کہے این بقیت اللہ، این بقیت اللہ، این بقیت اللہ. علی اکبر حمدانی بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص اس طریقے سے اس رات یہ عمل انجام دیتا ہے، یہ رات کے لیے فقط مخصوص نہیں، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن شب نیمہ شعبان چونکہ امام سے مخصوص رات ہے، اس طریقے سے اگر عمل انجام دیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مجرب عمل ہے. ایسے اگر ہم اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پیش کریں، امام کے محضر میں پیش کریں، تو امام کی نگاہیں کرم ہوتی ہے، اور امام دل کی گہرائیوں سے اگر کوئی پکارتا ہے تو امام ضرور لبیک کہتے ہیں. امام تو نیتوں کو جانتے ہیں، اور نیتوں کو دیکھ کر امام برکتیں عطا کرتے ہیں. تو یہ ہماری اور آپ کی شب نیمہ شعبان کی ذمہ داری ہے، اعمال کرنے کا. ہمارے پاس وقت بہت ملتا ہے، تو ہم اچھا وقت نہیں بھی ہے، بہت میٹنگ ہے، بہت مصروف ہے، تو اس رات کم سے کم تقدیر بنانے کی رات ہے، تو تقدیر بنانے کے لیے ہم وقت نکالیں. بچوں کو لے کر اگر گھر میں ہم عمل انجام دے رہے ہیں تو ایک ماحول بنائے کہ آج رات ہمیں اپنے، جیسے شب قدر میں ہمارا اعمال انجام دیتے ہیں، اسی طرح یہ نہیں کسی پٹاخہ چھوڑنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، حلوہ کھانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ تمام عمل ہے، لیکن جو عمل ہمیں اس شب اس رات کرنا چاہیے، جس کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے تاکید اور رہنمائی کی ہے، اسے ضرور اور ضرور کریں، فراموش نہ کریں. جب یہ عمل انجام دے تو اس حقیر و فقیر، صلافت تقصیر، اخر الزمن رومان رضوی کو بھی یاد کیجیے گا. آخری پوائنٹ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام کو اختتامی طرف لے کر چلے آئیں گے. 3-4 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں. بعض لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ جی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اسی طرح یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو عمل انجام دیے اس میں تقرب امام حاصل ہوا یا نہیں، اس کے کیا سائن ہیں، اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. دیکھیں یہ تو بڑا قیمتی سوال ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ گولڈ اور ڈائمنڈ سے بھی زیادہ یہ کوسٹلی ہے. اگر ہم یہی نہیں سمجھ پائیں کہ ہماری نماز، ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں، تو پھر ہم تو بالکل زیرو پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں کہیں بھی تشنع جواب نہیں رکھا ہے. روایتوں میں اور معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ ہم امام سے قریب ہیں کہ نہیں، ہم خدا سے قریب ہیں کہ نہیں، اگر ہم یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا کیا مرتبہ ہے، خود مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کی نظر میں اس کا کیا مرتبہ ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی نظر میں خدا کا کیا مرتبہ ہے. اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی نظر میں امام کے قریب اس کا کیا مرتبہ ہے، تو وہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں امام کی کیا اہمیت ہے، اس کی زندگی میں امام کا کیا مرتبہ ہے، اس کی زندگی میں امام کی کیا امپورٹنس ہے. تو اگر ہم اور آپ یہ سمجھ لیں
کہ خدا کی بارگاہ میں اگر ہماری کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہم گناہوں کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ نہیں. اگر ہم معصیت کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے تو اللہ کی محبت ہمیں گناہوں سے دور کر رہی ہے کہ نہیں. اگر اللہ کی محبت کے ساتھ ہم گناہ کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ خدا سے دور ہے. اگر امام سے قریب ہے کہ یہ پتہ کرنا ہے، تو اگر ہماری روح پاکیزہ ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم امام سے قریب ہیں. اگر ہماری روح پراگندہ ہے، ہماری روح گندی ہو گئی ہے، ہماری روح گناہوں سے آلودہ ہے، تو ہم سمجھ جائیں کہ ہم امام سے دور ہیں. اگر ہماری روح بیمار ہو گئی ہے تو ہم سمجھ جائیں کہ ہم امام سے دور ہیں. لیکن اگر پاکیزگی کے ساتھ زندگی نیکی کرنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، اعمال انجام دینے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، لوگوں کی نصرت کرنے میں، دو مومن کے درمیان اگر اختلاف ہے، ہم ٹینشن میں کہ بھائی کیوں آخر دو مومن کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، ان دونوں کو مل کے محبت کے ساتھ زندگی گزارنا، سمجھیے کہ روح زندہ ہے. لیکن اگر دو مومن میں لڑائی ہو گئی اور ہم تو بہت خوش ہیں گے، چلو بھائی ان دونوں میں لڑائی ہے، ہم تو ادھر بھی چائے پیئیں گے ادھر بھی کافی پیئیں گے، تو سمجھ جائیے کہ پھر روح بیمار ہے اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم دور ہیں. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو امیر المومنین کے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، چونکہ وہ مومن ہوتے ہیں، ان کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوتی ہے. لہذا ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو لہو لعب سے دور کریں، اپنے آپ کو حرام کاموں سے دور کریں، حلال خدا کو زندگی کے لیے حلال بنائیں، حرام خدا کو زندگی کے اوپر اپنے حرام جانے. یہی امام کی قربت، یہی امام کی بہترین نصرت کا ذریعہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ان 4 مصروں سے میں اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے اہل دنیا جو رد کر رہے ہیں، رومان رضوی کے یہ مصرے ہیں لیکن تمام امام کے چاہنے والوں کی یہ ترجمانی ہے کہ مجھے اہل دنیا جو رد کر رہے ہیں، یہ عشق علی مستند کر رہے ہیں، پریشانیوں میں پریشان نہیں ہوں، امام زمانہ مدد کر رہے ہیں. آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک بحق محمد و علین و فاطمۃ والحسن والحسین و صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی اللہم عجل ولیک الفرج. یا اللہ، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا ہے، ہماری اس عمل کو، ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان مال، عزت آبرو، ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما. جو تشنہ ہدایت ہے یا اللہ ان کی ہدایت فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، خود میرے والد محترم کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. امام جیسا چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دے. جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما. جو بھی امام کے چاہنے والوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، امام کے چاہنے والوں میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، اگر قابل ہدایت ہیں تو یا اللہ ان کی ہدایت فرما، ورنہ زمین کے بوجھ کو زمین کے اندر ڈال دے. اور سب سے آخری، سب سے اہم، سب سے عظیم دعا، ہمارے وقت کے امام، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے آوانوں انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. انشاءاللہ شب نیمہ شعبان کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں آپ سب کو بھی شامل زیارت کریں گے. بارگاہ مولا علی میں بھی نائب زیارت ہے. آپ سے بھی التماس دعا. جزاکم اللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا رومان رضوی صاحب کو اور امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا. اور نیمہ شعبان کے اوپر، آپ کی شخصیت کے اوپر اور نیمہ شعبان کے اعمال کے اوپر ہماری گفتگو سلسلہ جاری و ساری رہا، آپ کے محضر میں جاری تھا، اور یہاں تک کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 5 بجے پھر ہوگی. اب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم.